نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा की आयत करीमा जो 34 पढ़ी उसकी तलावत हुई और इसमें एक उसका तर्जमा और इंशाअल्लाह बाकी आयत भी जो है इंशाअल्लाह उसको साथ साथ हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 34 में फरमा दिया कि और जब हमने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के सजदे करने की वजह, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर फजीलत इल्मी ज़ाहिर हो गई, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इल्मी का एतराफ़ कराने के लिए उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। और इस एतराफ़ में सबसे आपको लास्ट कल जैसे हमने इस सेशन में एक चीज़ कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी थी, अम्बिऊनी, यानी कि अ, जब फरिश्तों को खिताब करके फरमाया कि इन चीज़ों के नाम बतलाओ, लफ्ज़ अम्बिऊनी इरशाद फरमाया कि मुझे बतलाओ। जब आदम अलैहिस्सलाम को इसी चीज़ का खिताब हुआ तो लफ्ज़ अम्बिहुम हुआ, फरमाया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फरिश्तों को ये अस्मा बतलाएं। इस तर्ज बयान के फ़र्क से वाज़िह हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम का दर्जा दिया गया और फरिश्तों को तालिब इल्म का, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और तफव्वुक का एक अहम सूरत से इजहार किया गया। इस वाक़े से ये भी मालूम हो गया कि फजीलत और फरिश्तों के अलूम में भी कमी और ज़्यादती हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ का उनको इल्म नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम को के ज़रिए उनको भी उन चीज़ों का अजमाली तौर पर किसी न किसी दर्जे में इल्म दिया गया। तो इस और अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और आयत करीमा से भी इससे फरिश्तों को सजदा करने का जो हुक्म दिया था वो फरमाया कि फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सो जब मैं इसको पूरा बना चुकूं और इसमें अपनी पसंदीदा रूह फूंक दूं, तो तुम इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। इस आयत के एतबार से फरिश्तों का इम्तिहान है और हज़रत आदम की फजीलत का इजहार और फरिश्तों की अताअत गुजारी का बयान है। यहाँ सजदे का लुग़वी माना और शरई माना समझते हैं कि सजदे का माना है सर नीचे किया और झुक गया। अल्लामा रागिब अस्फ़हानी लिखते हैं, सजदे का लुग़वी माना तज़ल्लुल के साथ अपने आप को आज़ी के साथ झुक जाना। सजदे को अल्लाह की इबादत से ताबीर करते हैं और सजदे की दो किस्में हैं। एक सजदा इख्तियारी है और दूसरा सजदा इख्तियारी बाइस सवाब है। कुरान पाक में है, यानी कि दूसरा सजदा क्या है? तस्खीर है। तो जिसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने फरमाया कि और सजदा तस्खीर इंसान, हैवान और नबातात सब अदा करते हैं। सो अल्लाह के लिए सजदा करो और इसकी इबादत करो। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहा, और जो आसमानों और जमीन में है सब खुशी या मजबूरी से अल्लाह ही को सजदा कर रहे हैं। सजदा के शरई माना के मुतालिक अल्लामा बेदावी लिखते हैं, इबादत के कसद से पेशानी को जमीन पर रखना सजदा है। उसके बाद फरिश्तों को जिस सजदे का हुक्म दिया गया था, इससे या तो शरई सजदा मुराद है, इस सूरत में सजदा अल्लाह सुब्हाना ताला को था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी इज्जत अफजाई के लिए किबला बनाया गया था। ये लुग़वी सजदा था, यानी सजदा ताज़ीम, और फरिश्तों को हजरत आदम की ताज़ीम और तहय्यत के लिए तवादन
आज़ाना तरीके से झुक जाने का हुक्म दिया गया, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तबादन सजदा करके ताज़ीम की थी। अब एक और चीज़ समझते हैं कि क्या सजदे का हुक्म जिन्नात को भी था, जिन्नात को? तो इस आयत में जो बात सराहतन मज़कूरा है, तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म फरिश्तों को दिया गया, मगर आगे जब इस्तिस्ना करके ये बतला दिया गया कि सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने नहीं किया। तो इससे साबित हुआ कि सजदा आदम का हुक्म उस वक़्त के तमाम ज़िल अक़ूल मख़लूक़ात के लिए आम था, जिनमें फ़रिश्ते और जिन्नात सब दाख़िल हैं। मगर हुक्म में सिर्फ़ फ़रिश्तों के ज़िक्र पर इसलिए इक्तफ़ा किया गया कि वो सबसे अफ़ज़ल और अशरफ थे। जब आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम का हुक्म उनको दिया गया, तो जिन्नात का बदरजा ऊला इस हुक्म में शामिल होना मालूम हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद सजदा ताज़ीमी पहली उम्मतों में जायज़ था, इस्लाम में ममनू है। इस आयत में फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और सूरह यूसुफ में सूरह यूसुफ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन और भाइयों को मिस्र पहुँचने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करना मज़कूरा है। जैसे वख़र्रू लहू सुज्जदा, ये तो ज़ाहिर है कि ये सजदा इबादत के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि गैर अल्लाह की इबादत शिर्क और कुफ्र है, जिसमें ये एहतमाल ही नहीं कि किसी वक्त किसी शरीयत में जायज़ हो सके। इसके सिवा कोई एहतमाल नहीं कि कदीम अंबिया के ज़माने में सजदे का भी वही दर्जा होगा जो हमारे ज़माने में, जैसे कि सलाम करते हैं, मुसाफ़ा, मुआनका और दस्तबोसी या ताज़ीम, हाथ मिलाना और हाथ का चूमना, इसमें खड़े हो जाने का ही जिस जैसे होता है खड़े हो जाना ताज़ीम के साथ। तो यहाँ इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने अहकामुल कुरान में ये फरमाया है कि अंबिया साबिकीन की शरीयत में बड़ों की ताज़ीम और जो उसको तहैया के लिए सजदा मुबाह था, शरीयत मोहम्मदिया में ये मनसूख हो गया, और बड़ों की ताज़ीम के लिए सिर्फ सलाम मुसाफ़ा की इजाज़त दी गई। रकू सजदा और उसमें जैसे नमाज की तरह हाथ बांधकर खड़े होने को नाजायज करार दे दिया गया। बहरहाल बहरहाल ये एक बहस है काफी लंबी, जिसमें इसके सब तरीकों को समझना, उसके सब अक़वाल को और तहकीक के मुताबिक समझना और उसको बयान करना एक टॉपिक बन जाता है। अभी हम कुरान पाक की आयत करीमा से आगे इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं कि अ, तो वाज़िह इसका ये हो गया कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ फरमा दिया, यअमलूना लहू मा यशाउ मिन महारीबा व तमासील, यानी जिन्नात उनके लिए बड़ी मेहराबें और तस्वीरें बनाया करते थे। इसी तरह सजदा तज़ीमी पिछली शरीयतों में क्या करते थे, जायज था, लेकिन आखिरकार फिर लोगों की जहालत से ये चीजें शिर्क और बुत परस्ती के जरिया बन गईं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो इब्लीस के सिवा सब फरिश्तों ने सजदा किया, इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। यहाँ हम तकब्बुर का माना समझते हैं। तकब्बुर का माना और इब्लीस के तकब्बुर का बयान। तकब्बुर का माना है कोई शख्स अपने आप को दूसरों से ज्यादा बड़ा ख्याल कर ले। इस्तकबार का माना अपने लिए बड़ाई तलब करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, बरतर समझना और सामने वाले को हकीर समझ लेना। यहाँ इमाम मुस्लिम अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने कहा, एक आदमी ये पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसके जूते अच्छे हों। आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला जमील है और जमाल से मोहब्बत करता है। तकब्बुर का माना है हक का इनकार और लोगों को हकीर जानना। इसका मतलब यही नहीं इस हदीस में कि हाँ, जब इंसान अच्छा लिबास पहने, खूबसूरत पहने, साफ सुथरा पहने और उसके अंदर अगर बड़ाई आ जाती है और दूसरों को एक छोटा और हकीर समझना शुरू हो जाता है, तो इसी को तकब्बुर कहते हैं। लेकिन अच्छा लिबास पहनना, अच्छे अच्छे जूते पहनना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जमील हैं और जमाल से ही मोहब्बत करते हैं।
اصل چیز ہے تکبر میں حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ابلیس کا تکبر یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا کیونکہ اس کے خیال میں وہ حضرت آدم سے افضل تھا، اور افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم دینا اور برا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا برا جاننا جو ہے وہ کفر ہے۔ تو یہاں حسب ذیل کچھ آیات بھی جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آیا تو نے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی متکبرین میں سے تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس کا معنی اور اس کے فرشتہ یا جن ہونے کی کچھ تحقیق کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں بھی کافی بہت بڑی اس میں بحث ہے، لیکن یہاں اگر لفظ ابلیس میں بھی اختلاف آیا کہ یہ مشتق ہے یا نہیں، گرامر کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا اس میں استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ یہ گرامرٹک کے اعتبار سے مشتق ہے یا نہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ عجمی علم ہے، اسی وجہ سے یہ علمیت اور عجمیت کی وجہ سے کیا ہو گیا، غیر منصرف ہے۔ اگر یہ ابلاس، ابلیس سے ابلاس یا بیمانہ ہوتا ہے مایوس ہونے سے، تو مشتق ہوتا تو منصرف ہوتا۔ تو یہ تو ایک یہ بحث ہوئی۔ دوسرا علامہ قرطبی لکھتے ہیں جمہور قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، مختلف یہاں جو ہے نظریہ ان کا یہی ہے کہ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ معزز فرشتوں میں تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں شامل ہوتا تھا۔ کچھ ملائکہ جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ ابلیس جس میں جن تھا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کی طرح عبادت گزار تھا، ان میں چھپا رہتا تھا، اس لیے اس کو بھی تغلیباً فرشتوں میں شامل کر کے سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابلیس کے جن ہونے پر حسب ذیل کچھ دلائل بھی ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کان من الجن، اس آیت میں ابلیس کے جن ہونے کی تصریح ہے۔ فرشتوں کی نسل نہیں چلتی، ابلیس کی نسل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہیں؟ کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہیں؟ حضرت ابن عباس کی طرف جو یہ منسوب ہے کہ فرشتوں کی ایک نوع میں توالد ہوتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہاں فرشتوں کی نسل نہیں چلتی اور ابلیس کی نسل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ تحریم میں لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ شیطان کو نار سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو علماء ابلیس کو فرشتہ قرار دیتے ہیں وہ ان 3 آیات اور اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ جو ابلیس کو جن قرار دیتے ہیں وہ صرف فسجدوا الا ابلیس میں تعویل کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے کہ اس میں حضرت جبرائیل رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا اور پھر بھی تم رو رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں کیوں نہ رہوں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو جس پر میں فائز ہوں،
اور ہو سکتا ہے مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہو جس طرح ابلیس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، بے شک وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی جو ہے متروک ہے، جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں لکھا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں، اور فرشتہ ہونے میں صرف اس آیت میں استثناء یعنی کہ متصل استثناء سیپریٹ متصل جو ہے سے استدلال کیا گیا۔ اور اللہ آگے پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں قرآن پاک میں حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اور اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرماؤ۔ حضرت ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا۔ اور حضرت آدم جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی، ان کی بیوی نہیں تھی جس سے ان کو سکون ملے۔ ایک دن وہ سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا عورت۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ اس سے کیا ثابت ہو گیا کہ شوہر کو اپنی عورت یعنی کہ اپنی بیوی سے جو ہے جو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ جو ہے ایک نکاح کے ساتھ اور زندگی جو اکٹھے گزارتے ہیں، اولاد کی جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ کے اور ہمارے جو پریکٹیکل معاملات ہیں، اس کا سب جواب آپ اس کو خود بھی سمجھ سکتی ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پوچھا آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ فرمایا اس نے کہ یہ زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ ذلہ کہ ذلہ کے معنی ہے عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اضلال کے معنی کسی کو لغزش دینا۔ معنی کیا ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کی خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہوں کی طرح سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی جو ہے تلبیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دے دیا گیا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ انہا میں لفظ ان بمعنی سبب ہے، لہٰذا اس درخت کے سبب ذریعے سے شیطان نے آدم اور حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنے قوت جنیہ کی وجہ سے ذریعے اس نے اس صورت سے آدم حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسری شکل میں جیسے سانپ وغیرہ کی شکل میں بھی متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو۔ شاید یہی سبب ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن پاک کی آیت
میں فرمایا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم اور حوا علیہم السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بے حکم خدا بندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم بعدوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا ہیں۔ شیطان اور اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اسی صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، جیسا کہ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت یعنی دشمنی کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا۔ اور اگر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد یعنی کہ معین ایک مدت تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی یعنی کہ دائمی نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ملے گی، کچھ مدت کے بعد کچھ ٹائم گزار کر اس گھر کو آخرت کے گھر کو بھی یعنی اس دنیا کے گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آیت مذکورہ سے متعلقہ مسائل احکام شریعہ میں اسکن انت و زوجک الجنہ میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اسکن الجنتا یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغہ میں جمع کیا گیا، مگر یہاں اس کے خلاف انت و زوجکا کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم کو ہی قرار دیا اور انہی سے فرما دیا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہوا کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ سکونت میں بھی بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے گا اسی میں اس کو رہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی۔ لفظ اسکن کے معنی یہ ہے کہ اس مکان میں رہا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا، یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کا مقام چھوڑنا پڑے گا۔ جنت کا استحقاق جو ہے اس کی ملکیت ہے ایمان، عمل صالح کر کے جو ہے اسی سے ہی اس کا معاوضہ حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے فقہ نے یہ مسئلہ نکال دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور ہمیشگی اس شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آگے اگر ہم چلتے ہیں کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے رغدہ با فراغت، ایک مطمئن طریقے سے، رغدہ با فراغت۔ اس میں بطور مذکور سابق خطاب صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کو ہی ایک ہی لفظ میں شریک کر کے کلا منہا فرما دیا۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ چلنے پھرنے مختلف مقامات میں اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا ایک فطری حق ہے۔ ایک محدود معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت اور خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہ وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اسی لیے
حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں فراغت بکثرت عطا کر دینے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ حیثما شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا اس درخت اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اپنی ذات میں ناجائز اور یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا، اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ درخت کے قریب چلے جانا جو ہے ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اس کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں جو ہے وہ ایک سد ذرا بن گیا، ذرا ہو گیا۔ تو مسئلہ عصمت الانبیاء کے حوالے سے بھی ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو کہ بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق کیا ہوئی؟ تحقیق یہ ہے انبیاء اسلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربع اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہوری امت کے نزدیک صحیح نہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بالکل کلیئر بیان کر دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا جو ہے ایک مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے، تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال اور افعال سے امن اٹھ جائے گا، وہ قابل اعتماد ہی نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ رہے گا؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عقاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل بھی اتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا اور نسیان کے سبب قابل معنی ہوتی ہے، جن کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ سہون نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ اور تعلیم اور تشریح سے ہو، بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو اور نسیان ہو سکتا ہے۔ اور یہ تفسیر بحر المحیط کے اندر یہ چیز ساری بیان ہوئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا، اس پر عتاب بھی کیا گیا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سے توجیحات لکھی ہیں، ان میں چند ہیں جو کہ آپ وہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کے جنس کے سارے درخت مراد تھے، جیسے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا ایک ٹکڑا سونے کے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہو جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی، یعنی کہ ان کے ہاتھ مبارک میں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا
اس کا منع کرنا اس کے لیے اس کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرا دیا کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع اور نقصان دہ ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اور جس درخت کی ممانعت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ان کو الجھا دیا، کنفیوز کر دیا کہ یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کر لو۔ یہ بھی ممکن ہے شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہوا کہ اس درخت کی منع صرف آپ کی ابتدا پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو شروع کی عمر میں ایک طاقتور غذا سے روکا جاتا ہے، بلکہ غذا دی جاتی ہے اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یعنی کہ بہت قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ یہ بھی ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے، اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی جو ابتداً آپ جو وقت تھا اس وقت درخت کے متعلق جو کی گیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لغزش بھی بڑی سمجھی گئی۔ قرآن مجید میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرما دیا گیا۔ اور یہ تو بحث ہی فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بھیکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچ گیا؟ کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر وسوسہ ڈالے۔ جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کی بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے۔ آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آگے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ممکن ہے وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نہ پہچان سکے۔ یہ شیطان۔ آیت نمبر 37 اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس میں خلاصہ تفسیر ہم پہلے اس میں سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے ان کو حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان پر توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑے مہربان۔ حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے۔ قالا
ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں شامل تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا، بل پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شریعت بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا۔ قیامت کے ہولناک واقعہ سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ احادیث صحیح میں بھی سب پر خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ربط آیات میں، جیسے پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی کہ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اور عطاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کے جو ہو سحر کر جاتے، بے چین ہو گئے، فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عطاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی، اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف ہیں، خوب جانتے ہیں، رحیم اور کریم ہیں، یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کے تو حال جانتے ہیں، اس کا بیان ان آیات میں آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما دی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ مگر چونکہ روئے زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں شامل تھیں، ان کی نسل سے فرشتوں جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کا وجود میں آنا اور ان کا ایک طرف کا اختیار دے کر احکام شریعت کا مکلف بنانا، ان میں خلاف الہی قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ نافذ کرنا، تاکہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ سکے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا۔ پہلا حکم حاکمانہ زمین پر اترنا، اور اب یہ ارشاد حکیمانہ زمین پر آنا خلافت الہی کے اعزاز کے ساتھ ہوا، اس لیے بعد کی آیات میں ان فراز منصبی کا بیان ہے جو ایک خلیفہ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے، اسی لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مقرر بیان کر کے فرمایا، ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی بھی قسم کی ہدایت، یعنی وہ کون سی ہدایت ہے، احکام شریعت کی بذریعہ وحی کے، تو جو کچھ پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی، جو شخص بھی اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی، تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کسی بھی طرح کی کسی گزشتہ چیز کی فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ ہوگا۔ تلقا کا معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا، اس کا قبول کرنا۔ روح کشاف مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کی بغرض توبہ بتلائے گئے تھے۔ مفسرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی روایات منقول ہیں، مشہور قول حضرت ابن عباس کا ہے، وہ کلمات وہی ہیں قرآن مجید میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ جب توبہ کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرا، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ
نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہو تو وہ توبہ نہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ توبۃ النصوحہ، سچی توبہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کہنا، الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہو، یعنی گزشتہ ندامت اور حال میں اس کا ترک، اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ تابہ علیہ یہاں توبہ کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی میں توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہم السلام نے کیا، اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے بھی جب لغزش ہو گئی، عرض کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہیں، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرما دیجئے۔ فائدہ: حضرت آدم اور حوا سے جو اجتہادی لغزش یا بھول صادر ہوئی، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں ہی کی طرف اس کی نسبت کی، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور زمین پر اترنے کے حکم میں بھی حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اِہْبِطُوا فرما دیا، مگر بعد میں توبہ اور قبول توبہ میں یہ لفظ مفرد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لغزش کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے۔ عصا آدم وغیرہ، ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رعایت ہو کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا، چھپی ہوئی چیز بطور پردہ پوشی کے گناہ عطاب کے ذکر میں اس کا ذکر صراحتاً نے فرمایا۔ ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کی توبہ کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے حضرت حوا کا تصور معاف ہی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، یعنی کہ گھر کا حاکم اور اس کے پیچھے جو عورت ہے اس کے وہ تابع ہے مرد کے۔ یہاں تواب اور تائب میں فرق سمجھتے ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا لفظ تواب بندے کے لیے بولا جاتا ہے جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم۔ جب بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہونے میں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف تواب کا حکم ہے، اس معنی کا دوسرا لفظ تائبن ہے، اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہیں جن کا ذکر قرآن اور سنت میں وارد ہے، باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہوں مگر اللہ تعالیٰ کے استعمال سے اس کا استعمال درست نہیں۔ گناہ سے توبہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا توبہ کرنے اور گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ یہود و نصارہ اس قاعدے سے غفلت کی بنا پر سخت فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اپنے پادریوں اور پیروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو کچھ ہدیہ دے کر اپنے گناہ معاف کروا لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے معاف کر دیا، اللہ کے نزدیک بھی معاف ہو گیا۔ آج بھی بہت سے ناواقف مسلمان یہ غلط قسم کے عقیدے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور سراسر غلط ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہے اور سچی توبہ مانگنی ہے۔ اور اس حوالے سے جیسے آیت کریمہ ہم آگے چلتے ہیں، آیت کریمہ جو آخری ہماری شاید اس میں رہ گئی ہے 39 میں، جی اس میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیت میں والذین کفروا سے یہ بتلا دیا گیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اس سے وہ مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو ہدایت سمجھنے اور اس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیں، یعنی کفار اور مومنین جو ہدایت کو ہدایت ماننے کا انکار کرتے ہیں، وہ عملاً کیسے بھی گناہ گار ہوں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ واللہ عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے خصوصی دنوں میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اچھی طرح عبادت کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم عبادت کریں، نیکیاں کریں، اپنے باطن کی صفائی کر دیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا دیں، لڑائی جھگڑوں سے بچا دیں، جھوٹ اور مکر و فریب سے بچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر دے اور ہماری عبادات کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔